अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं मोहतरम इकबाल सल्फी साहब को, जो माशाल्लाह कुरान और हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं मुसलमानों के। और हमारे यहाँ गैर मुस्लिम लोग सवालात कर रहे हैं और इकबाल सल्फी साहब जवाबात मुहैया करा रहे हैं। तो आज भी इसी सिलसिले की कड़ी में हिंदू मेंबर्स के सवाल हैं जो मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ। इकबाल सल्फी साहब आकर देखकर उनके जवाबात दे देंगे। शुक्रिया। मोहतरम इकबाल सल्फी साहब एक लेडी मेंबर हैं, रेखा आर्य समाजी हैं। उनके सवाल हैं मोहतरम, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है इस्लाम की और उन्होंने एतराजात भी किए हैं, सवालात भी किए हैं। मैं वो आपके सामने पेश कर देता हूँ, आपसे जवाब की दरकार है। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ इस तिजारती काफिले की तलाश में निकले और यनबू के करीब एक मुकाम जुल अशीरा पर पहुंचे, लेकिन यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि वो काफिला तो कई रोज कबल यहाँ से निकल चुका है। हाँ हजरत चंद कबाइल से मिलकर वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। इस दौरान माह रजबुल मुरजब में हजरत ने एक जमात हजरत अब्दुल्ला बिन की क़यादत में कुरैश के नकल हरकत पर नजर रखने के लिए भेजी। इस जमात की कुरैश के एक छोटे से काफिले से मुठभेड़ हुई और कुफ्फार का एक आदमी उम्र बिन अल हिस्र मारा गया। ये पहला काफिर है जो मुसलमानों के हाथों मारा गया। इस वाक़े की इत्तला पर कुरैश मक्का ने इंतकाम लेने की ठानी। उधर रमजान के महीने में हजरत को इत्तला मिली कि अबू सुफियान का काफिला शाम से वापस लौट रहा है और मदीने के रास्ते मक्का मुकर्रम की तरफ जाएगा। हजरत सहाबा कराम के साथ चल पड़े। इधर अबू सुफियान को इसके जासूस ने भी इत्तला दे दी कि मोहम्मद और इसके असहाब तुम्हारे इंतजार में हैं। अबू सुफियान ने फौरन एक कासिद मक्का पैगाम देकर भेजा। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि सुफियान का काफिला शाम से वापस लौट रहा है और मक्का मुकर्रमा की तरफ जाएगा। हजरत सहाबा कराम के साथ चल पड़े। उधर अबू सुफियान को इसके जासूसों ने इत्तला दी कि मोहम्मद और इसके असहाब तुम्हारे इंतजार में हैं। अबू सुफियान ने एक कासिद पैगाम देकर कुरैश भेजा अपने काफिला को बचाएं। खुद अबू सुफियान रास्ता बदलकर निकल गया। कासिद ने पहुंचकर इत्तला दी तो कफ्फार में हलचल मच गई और चूंकि अभी उम्र बिन हजरमी के कत्ल का वाक़ा भी ताज़ा था, लिहाजा जोश के इंतकाम में और इजाफा हो गया और पूरी तैयारी के साथ रवाना हुए। अभी रास्ते में ही थे कि इनको अबू सुफियान का ये पैगाम मिला कि तुमने सिर्फ अपने काफिले को बचाने के लिए आ रहे थे, लेकिन इसको अल्लाह ने बचा लिया, अब वापस मक्का चलो। लेकिन अबू जहल ने कहा कि जब तक हम मुकामे बदर में पहुंचकर 3 दिन तक खाली और अबू जहल ने कहा कि 3 दिन तक जब तक हम खूब मजे ना उड़ा लें उस वक्त तक हरगिज़ वापस ना होंगे। अबू जहल के इन अल्फाज से कबाइल के जज्बात फिर बरा नगीता हो गए और मुशरिकीन का लश्कर मुकामे बदर की तरफ रवाना हो गया।
حضرت کو جب قریش مکہ کی طرف جنگی تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپ بجرین و انصار کو مشورے کے لیے جمع فرمایا۔ بعض حضرات نے کہا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، لہٰذا اس بے سر و سامانے کی حالت کرنے میں جنگ لڑنا مناسب نہیں، لہٰذا واپس مدینے لوٹ جایا جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق فوراً کھڑے ہو گئے اور تعمیل ارشاد کا یقین دلاتے ہوئے اپنے جان نثاری کا اظہار فرمایا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے بھی اسی جان نثاری کا ثبوت دیا۔ مہاجرین کے دو بڑے سرکردہ رہنماؤں کے اظہار وفاداری کے بعد حضرت کی نظریں انصار پر لگی ہوئی تھی، کیونکہ انصار نے عقبہ کے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے شہر میں آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ سر مختصر میں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے لوٹ ماری کا ارادہ کیا گیا اور لوٹ مار کری گئی۔ محترم اقبال سلفی صاحب السلام علیکم۔ اصل میں یہ بہت ہی ڈیٹیل باتیں تھی، تو قرآن شریف کی وہ آیت مجھے پتہ نہیں میں یہ لگا چکا ہوں صحیح ہے نہیں، جس میں لکھا ہے کہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارے بنا کام بنا کچھ محنت کرے تمہیں کچھ حاصل ہو جائے، مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا۔ کیونکہ یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ابو جہل ان لوگوں کے ساتھ آ کے مل گیا ہے، تو مارے خوف کے اسلامی فوجیں واپس ہو گئی تھی اور بعد میں اٹیک کیا تھا، تو ابو جہل کا اتنا ڈر اور خوف بھی تھا۔ تو یہ پکا لوٹ مار کا کیس ہے سر، لوٹ مار کی گئی ہے ایک تاجر کے قافلے پر، اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہم لوگ بھی دکاندار ہیں، شاپ کیپرز ہیں، تو خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ہی کوئی اس طرح کی حرکت کر دے تو ہم تو کیا ہماری نسلیں بھی معاف نہیں کریں گی، بھلے ہی ہم کچھ نہ کر پائیں، لاچار ہوں، بے بس ہو، بٹ کوئی نہ کوئی ہماری خدا کرے گا نسل میں ایسا پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو خاندان تک مٹا دیتا ہے۔ اور غیر مسلمز کہتے ہیں کہ یہی یزید نے کیا ہے کہ اپنے دادا کا پورا انتقام لیا۔ سر تھینک یو۔ اب یہاں بھی شاپ کیپرز ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، اگر ان کو محترم اقبال سلفی صاحب یہ ہمارے لیڈی ممبر آریہ سماج سے تعلق رکھتی ہیں، ریکھا آریہ، ان کا سوال ہے کہ جو اقبال سلفی صاحب محترم ہم غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو کون سی اسلام کی طرف آنا ہے جو لوٹ مار کا ریلیجن ہے، جس کے اسلام کے ریلیجن کے نبی نے ہی لوٹ مار سے تو اپنا دھندا شروع کیا، اور سفیان صاحب جو کہ بھولے بھالے بزنس مین آدمی تھے، اب یہاں بھی شاپ کیپرز ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، اگر ان کو ہی لوٹ لیا جائے تو ان کا کیا بنے گا؟ اگر وہ بدلہ نہیں لے سکیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی قصے اپنی اولادوں کو بتائیں گے، بٹ بھولیں گے تو نہیں نا، جس کو اتنے اچھی حالت کے بعد اس کو بیچارے کو غریب یتیم مسکین کی طرح کر دیا گیا، تو کیا موقع دیکھ کر اس کی نسلیں بدلہ نہیں لیں گی؟ کیا مذہب اسلام کی تاریخ یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ کچھ بھی کہیں کہ سفیان سے کی گئی لوٹ مار کا بدلہ ہی سفیان کے پوتے یزید نے لیا ہے؟ آپ اب کچھ بھی کہیں تو بتائیں ہم آپ کے کون سے اسلام کی طرف آئیں؟ دھنیہ واد، نمشکار۔ ریکھا آریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے ریکھا بی بی صاحبہ کا، آریہ سماج سے خاتون کا تعلق ہے، اور ان کا سوال ہے کہ کون سا اسلام قبول کریں، کہ آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہو اور مسلمان ہونے کی دعوت دیتے ہو، تو کون سا اسلام قبول کریں جس کے اندر لوٹ مار کی گئی اور تجارتی قافلوں کو اور بزنس مین لوگوں کو لوٹا گیا اور مارا گیا؟ سب سے پہلی بات، جناب محترمہ ریکھا صاحبہ، آپ اسلام قبول کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے ایک اور یکتا ہونے پر ایمان لائیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں۔ اس کے لیے آپ کو کہنا ہوگا زبان سے بھی اور دل سے بھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جہاں تک معاملہ ہے اسلام کو قبول کرنے کے حوالے سے اور کون سے اسلام کے حوالے سے، جواب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ لے لیں، آپ وہ ہندی زبان میں بھی مل جائے گا، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، اور اسی طرح آپ پیغمبر اسلام جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے ترجمہ شدہ صحیح بخاری لے لیں اور صحیح مسلم لے لیں۔ آپ کے آج کے سوال کے اندر اعتراض ہے
اسلام پر، مسلمانوں پر اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو سفیان کے قافلے پر حملہ آور ہونے کے حوالے سے. اس کے لیے آپ نے جو الفاظ کا استعمال کیا وہ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا قافلہ لوٹا یا لوٹنے کی کوشش کی. اس پر آپ کا اعتراض یہ ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام تجارتی قافلوں کو لوٹتے اور بزنس مین لوگوں کو لوٹتے. تو جواب یہ ہے کہ ابو سفیان کسی عام آدمی کا نام نہیں تھا. ابو سفیان مکہ کے سرداروں میں سے ایک بہت بڑا نامی گرامی سردار تھا. یہاں بریکٹ کے اندر یہ سن لیں کہ آگے چل کر فتح مکہ کے موقع پر جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وارضا ہوئے قیامت تک کے لیے. مطلب فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو ابو سفیان اپنی فیملی سمیت مسلمان ہوا اور دل و جان سے مسلمان ہوا. تو ابو سفیان کسی عام آدمی کا یا عام تاجر کا یا عام بزنس مین کا نام نہیں. ابو سفیان مکہ کے سرداروں میں سے ایک بہت بڑے سردار کا نام تھا. اور مکہ کے یہ چودھری اور سردار اسلام کے بھی دشمن تھے، مسلمانوں کے بھی دشمن تھے اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن تھے. اور دشمن سے ہر غیرت مند قوم لڑا کرتی ہے. آپ بتائیے ریکھا صاحبہ، کیا ہندوستان کی جنتا اور ہندوستان کے لوگ اور ہندوستان کے جنگجو اور ہندوستان میں آزادی کے مجاہد جن کی آپ بھی قدر و قیمت جانتی ہیں اور جن کا رتبہ اور مقام ریکھا بی بی صاحبہ آپ بھی مانتی ہو، مثال کے طور پر ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ یہ ایک مسلمان تھا اور ہندو بھی اور مسلمان بھی مشترکہ طور پر ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی نہایت عزت کرتے ہیں اور قابل احترام سمجھتے ہیں. جبکہ ٹیپو انگریزوں کے ساتھ لڑنے والا، انگریزوں کے اوپر حملہ کرنے والا اور انگریزوں کے ساتھ لڑائی کرنے والا تھا. تو یہاں ابو سفیان کے قافلے پر حملہ، اس حوالے سے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابو سفیان اس وقت اسلام کا بھی دشمن تھا، مسلمانوں کا بھی دشمن تھا، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن تھا. اور یہ لات اور منات کے بتوں کے پجاری انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کو، اسلام قبول کرنے والوں کو نہایت ہی دردناک قسم کے عذاب اور اذیتوں سے دوچار کیا تھا. یہاں تک کہ ابو سفیان اور مکہ کے ان سرداروں نے، جن میں ابو جہل بھی تھا اور دیگر، مسلمانوں کو کلمہ اور اسلام کی وجہ سے مجبوراً ہجرت بھی کرنی پڑی. پہلی اور دوسری مرتبہ کی ہجرت مسلمانوں نے ملک حبشہ کی طرف کی اور تیسری مرتبہ میں ہجرت مسلمانوں نے شہر یثرب کی طرف کی. اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یثرب کی طرف ہجرت فرمائے. اور پھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یثرب میں آمد ہوئی تو یثرب جس کا معنی بنتا ہے بیماریوں کا گھر اور بیماریوں کا گھر، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مدینہ طیبہ، مدینہ پاک ہوا اور بیماریاں وہاں سے اس دن سے لے کر آج تک دور ہوئیں. تو ابو سفیان مسلمانوں کا دشمن تھا اور ہر غیرت مند قوم اپنے دشمن کے ساتھ لڑا کرتی ہے. میں اگر آپ کو کہوں کہ اگر پاکستان ہندوستان پر حملہ آور کر دے، آپ بتائیے
اپنے ملک کی آزادی کے لیے چوڑیاں پہن کر ہمارا استقبال کرو گی یا گولہ اور بارود اٹھا کر ہمارا مقابلہ کرو گی؟ اسلام پر اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والی بی بی ریکھا آریہ سماج سے بطور سیمپل آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر ایسا ہوتا ہے، آج کیا تاریخ ہے جی؟ آج سے ایک دن بعد مثال کے طور پر کل کے دن میں پاکستان اگر ہندوستان پر حملہ آور ہو جائے، کیا خیال ہے بی بی ریکھا چوڑیاں پہن کر ہمارا استقبال کرو گی یا ہمارا مقابلہ کرو گی؟ جو جواب آپ کا ہوگا وہی اسلام کا جواب ہے کہ ہر غیرت مند قوم اپنے دشمن کا مقابلہ کرتی ہے۔ اسی طرح بطور مثال آپ کو سمجھا دوں کہ پولیس اور آرمی ملک دشمن اور سماج دشمن لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے؟ آپ ہی کے ملک کی افواج ہندوستان یا آپ ہی کے ملک کی سیکورٹی فورسز وہ ملک دشمن اور سماج دشمن لوگوں کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ پولیس مقابلے کے اندر آپ کے ملک کی پولیس کیا ڈاکو اور چور کو مارتی ہے؟ کیا ڈاکو اور چور کا مال لوٹتی ہے؟ جواب آپ کا ہے کہ جی ہاں، ہمارے ملک کی فوج دہشت گردوں کو جی وہ ان پر حملہ آور ہوتی ہے اور ان کو قتل کرتی ہے اور ان کو مارتی ہے۔ تو ابو سفیان اور مکہ کے لوگ اسلام کے بھی دشمن تھے، مسلمانوں کے بھی دشمن تھے، اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن تھے، اور ہر غیرت مند قوم اپنے دشمن کے ساتھ لڑا کرتی ہے، مقابلہ کرتی ہے۔ مکہ کے لوگوں نے یعنی کافروں اور مشرکوں نے مسلمانوں کو ان کا علاقہ چھوڑ دینے پر مجبور کیا، اور ہجرت کرنے والوں کے مال و اسباب کے اوپر اہل مکہ کے مورتی پوجنے والوں نے لوٹ مار کی۔ بریکٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، جس طرح 1947 میں ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے پاکستانیوں پر ہندو اور سکھ دہشت گردوں نے لوٹ مار کی ہے جی، تو اسی طرح کا کام اور اسی طرح کا معاملہ وہ مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے کیا، اور مسلمانوں کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں پر حملہ آور ہوں اور دشمنوں کا مال و اسباب لوٹ لیں۔ دشمن کے ساتھ ہمیشہ سے یہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے ہندوستان میں یا ہندو دھرم سناتن دھرم کے اندر یہ ہے کہ دشمن کے آگے چوڑیاں پہن کر چھن چھنا چھن کرنا ہے تو پھر آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا۔ اگر آپ کے ہندو سناتن دھرم میں اور ہندوستان میں یہ چلتا ہے کہ دشمن کے سامنے چوڑیاں پہن کر ونگے، دشمن کے سامنے چوڑیاں ونگے کنگن پہن کر آؤ اور چھن چھنا کر کے بھنگڑے ڈالو، پھر تو آپ کو عجیب لگے گا۔ لیکن آپ بھی اگر اپنے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہو، دشمن کا مال لوٹتے ہو ہیں جی، تو یہ آپ ایک مرتبہ حملہ کیا، 2 مرتبہ حملہ کیا ہیں جی، یا 3 مرتبہ پاکستان پر حملہ کیا، یہاں آپ نے لوٹ مار بھی کی، قتل و غارت گری بھی کی، ٹینک و توپ گولہ اور بارود لے کر بھی آئے۔ کیوں؟ کہ آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے۔ تو ہر غیرت مند قوم اپنے دشمن سے زیادتیوں کا بدلہ لیا کرتی ہے۔ مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے، لات اور منات اور بتوں اور مورتیوں کے پجاریوں نے مسلمانوں کو سینکڑوں ہزاروں دکھ درد دیے۔ اب وہ میں تفصیل کروں تو ایک لمبی بات ہو جائے گی اگر اسے تفصیلاً بیان کروں۔ آج مسلمانوں کے پاس موقع تھا کہ مکہ کا سردار ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر چل رہا ہے اور اس قافلے میں فقط 40 آدمی تھے، تو مسلمانوں نے اپنا بدلہ لینے اور انتقام لینے کے لیے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں،
ابو سفیان نہایت ہوشیار آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، وہ اپنا قافلہ لے کر قافلے کو بچ نکلوا کر لے نکلا اور مکہ پہنچ گیا، اور ابو جہل وغیرہ کو جو پہلے اطلاع دی دوبارہ اطلاع دی کہ ہم اپنا قافلہ بچا کر کے نکل آئے ہیں اور تم لوگ واپس آ جاؤ، لیکن وہ سیانے لوگ کہتے ہیں گیدڑ کی موت پڑتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ آپ کے ہندوستان میں بھی یہی ہوتا ہوگا، گیدڑ کی جب موت پڑتی ہے تو گیدڑ کیا کرتا ہے؟ شہر کا رخ کرتا ہے۔ ابو جہل اور مکہ کے 950 کافروں کی موت پڑی تھی اور وہ بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 313 جانسار صحابہ لے کر بدر میں پہنچ گئے۔ آگے آپ نے کہا کہ صحابہ نے مارے خوف کے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں اور دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور ہم کافروں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ انصار اور مہاجرین تمام نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم لڑیں گے اور ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے، ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ہاں، مسلمانوں کی تعداد چونکہ کم تھی، مسلمان تعداد کے اندر 313 تھے اور کفار جو ہے وہ تعداد کے اندر 3 گنا زیادہ تھے، 950 تعداد تھی ابو جہل کے لشکر کی، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کے صحابہ نے کہا ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا، فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ پیغمبر سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے کہا کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ آپ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بطور انسان دل میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ ہماری تعداد کم ہے، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ایک بھی صحابی پیٹھ پھیر کر کے نہیں بھاگا، نہ کسی نے کہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں لڑنے والے۔ وہ 313 ڈٹ کر کے کھڑے ہوئے۔ اللہ نے ان 313 کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی جماعتوں کو نازل فرمایا، اور پھر کیا ہوا بدر میں؟ 313 کی تعداد نے 950 لشکر کا وہ حال کیا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر کے حوالے سے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ تو 313 پیغمبر کے صحابہ اور فرشتوں کا آسمان سے مدد کے لیے اترنا۔ کافروں کا وہ ہوا کہ جب گیدڑ کی موت پڑتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے دشمن کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اور کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے اور بہت سو کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور بدر کے اس مارکے میں چھوٹے چھوٹے 2 ننھے مجاہد معوذ اور معاذ نے ابو جہل سردار کا کام تمام کر دیا۔ آگے آپ کا سوال ہے کہ ابو سفیان پر کیے گئے حملے کا ان کے پوتے یزید نے مسلمانوں سے انتقام لیا، تو یہ جھوٹ بھی ہے اور آپ کی لا علمی بھی ہے۔ ابو سفیان بھی مسلمان ہوا فتح مکہ کے موقع پر۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وارضا اور اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنی بیوی سمیت مسلمان ہوا، اور آج تک کی تاریخ میں، یہ جو میں 2022 کے 5ویں مہینے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج تک کی تاریخ میں 14 صدیوں سے لے کر آج تک ابو سفیان کا پورا خاندان اور خاندان بنی امیہ وہ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں اور مسلمان ہیں، اور خاندان بنو امیہ انہوں نے اس دن سے لے کر فتح مکہ کے دن سے لے کر آج کی تاریخ تک
اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کی اور بہترین مسلمان ہوئے. جہاں تک یزید اور کرب و بلا کا معاملہ ہے، یزید اور جناب حضرت حسین علیہ السلام کا معاملہ ہے، تو وہ مسلمانوں کی آپسی کی گھر کی ایک سیاسی لڑائی تھی. اس کا اسلام سے اور کفر سے اور اپنے باپ داداؤں پر کیے گئے معاملے کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں. تو ریکھا صاحبہ، آپ اسلام قبول کرو، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو پڑھنے کے لیے بخاری اور مسلم پڑھ لو. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسلام ہی دین رحمت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہرجیت سنگھ صاحب کا سوال ہے، ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے محترم اقبال سلفی صاحب، میری ساتھیوں میں سے ایک کلاس فیلو تھے ہمارے ہرجیت سنگھ صاحب. یہ سکھ ہیں، سردار ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں مذہبی پروگراموں میں. تو لنگر وغیرہ کیونکہ گردواروں میں چلتا ہے، 24 گھنٹے اویلیبلٹی رہتی ہے. غریب مسکین کوئی بھی آئے 100 بار کھانا کھانا ہے، عزت و اکرام سے کھانا کھلایا جاتا ہے. اور بھی پروگرام یہ بہت نیکوکاروں کے کرتے رہتے ہیں. تو ان کا بھی سوال یہ ہے کہ دن رات ہم خدمت خلق میں لگے رہتے ہیں، بتوں کی پوجا ہم بھی نہیں کرتے جیسے کہ آریہ سماجی لوگ نہیں کرتے، اور نیک کام کرتے ہیں، تو کن بیسس پہ آپ ہمیں دوزخ میں پہنچا سکتے ہیں بتائیں؟ جبکہ قرآن میں بھی آپ کے لکھا ہوا ہے. انہوں نے ایک آیت سینڈ کی ہے سر کہ قیامت پر ایمان لانا بھی ٹھیک ہے، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا سابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی اداسی. تو جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ٹھیک ہے، قیامت پر ایمان لانا بھی ٹھیک ہے، یہ سب لوگ کرتے ہی ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، نیک عمل بھی ہم کرتے ہیں، قیامت پہ بھی ہمارا یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی سوال جواب ہوگا، اور کوئی کنڈیشن یا اور کوئی شرط لگائی بھی نہیں گئی ہے. تو آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کس حساب سے ہم لوگوں کو جہنمی بتا سکتے ہیں؟ تو ہم تو اپنے آپ ہی جنت میں جائیں گے، پھر کسی کو بھی مسلمان ہونے کی کیا ضرورت؟ یہ 2 سوال لے لیجیے محترم. شکریہ، جزاک اللہ. محترم انصاری صاحب السلام علیکم، آپ کے کمنٹس آتے ہیں. لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور لنگر تقسیم کرتے ہیں، تو آپ کس طرح ہمیں کافر بتاتے ہو یا ہمیں نرک میں جانے والا اور جہنم میں جانے والا بتاتے ہو؟ جواب یہ ہے کہ گردوارے کے اندر بھی غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے، اور میں اپنے اس جواب کے اندر آپ کو وہ ویڈیو لگا کر بھی دکھا دیتا ہوں کہ جہاں آپ دیکھیں کہ گردوارے میں سکھ لوگ اللہ کے غیر کو سجدہ کر رہے ہیں. تو جو کوئی بھی اللہ کے غیر کو سجدہ کرے گا، جو کوئی بھی اللہ کے غیر کی عبادت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قیامت کے دن میں جہنم، شاید کہ آپ کے الفاظ میں نرک تیار کی ہے. جو کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غیر کو سجدہ کرے گا، اللہ کے غیر کی عبادت کرے گا، اور اگر وہ اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہوئے مر گیا تو وہ کل قیامت کے دن جہنم میں جانے والا ہوگا. اور جہاں تک آیت کا تعلق ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62، سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 62، تو ہرجیت سنگھ صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ اکیلی آیت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو قرآن مجید کا پورا مکمل ترجمہ پڑھنا ہوگا، اور آپ کھلے دل کے ساتھ ہرجیت سنگھ صاحب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. حق اور باطل کی دودھ ہو جائے گا اور پانی پانی ہو جائے گا. کھوٹ اور اصل، ان دونوں کے بیچ میں فرق آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے
سورت نمبر 2 میں آیت نمبر 62 ہے. اس آیت کے اندر بتایا گیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اس تعلق سے دیگر جو آیات ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی، والنصارى عیسائی، والصابئین، اور صابی بے دین ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی؟ من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا. آخرت سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے. تو کیا سکھ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک اور اکیلا اور یکتا مانتے ہیں کہ نہ اللہ کا باپ ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کی ماں ہے، وہ ایک ہے اور اکیلا ہے. اور اسی طرح قیامت کا دن کہ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. اگر ہرجیت سنگھ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں میں ایک اللہ میں مانتا ہوں، تو جواب آپ کے لیے سوال آپ پر کہ گردوارے کے اندر اللہ کے غیر کو کیوں سجدہ کیا جا رہا ہے؟ گردوارے کے اندر اللہ کے غیر کو کیوں سجدہ کیا جا رہا ہے؟ اور یہ کہ پھر تمام جھوٹے معبودوں کا انکار کرنا، تمام جھوٹے معبودوں کا انکار کرنا، وہ لات ہو، منات ہو، رام ہو، یا شنکر ہو، یا ہنومان ہو، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا. اب یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور آیت جو آپ اسلام 360 سے بآسانی نکال لیں گے، پارہ نمبر 3 میں آیت نمبر ہے 19، پارہ نمبر 3 میں آیت نمبر 19 ہے. سورت کا نام آل عمران ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. تو کیا ہرجیت سنگھ صاحب آپ اسلام کو اپنا دین مانتے ہو اور خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کو جہنمی نہیں کہتا. اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں آیت نمبر ہے 85، یہ بھی اسلام 360 سے نکال لیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا. تو یہاں آپ کہتے ہو کہ میرا دین اسلام ہے، اور ہرجیت سنگھ صاحب آپ کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، تب تو آپ مرنے کے بعد جہنم میں نہیں جاؤ گے. اسی کے ساتھ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 153، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار. فرمایا کہ اس امت یعنی امت دعوت میں جو شخص بھی میرے متعلق سن لے، وہ بھلے یہودی ہو عیسائی ہو، اور پھر وہ میرے اوپر ایمان نہ لائے، تو وہ جہنم میں جائے گا. اب ہرجیت سنگھ صاحب نے یہ سن رکھا ہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر گزرے،
تو جب تک ہرجیت سنگھ صاحب آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں کرتے اور دل میں ان الفاظ کا یقین نہیں کرتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اگر یہ آپ کہہ لیں تو آپ کے لیے مرنے کے بعد جنت ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کہتے، اسلام کو اپنا دین نہیں بتاتے، ہاں جی، خود کو مسلمان نہیں کہتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر نازل شدہ شریعت پر ایمان نہیں لاتے، مرنے کے بعد آپ کے لیے سورگ نہیں ہے، آپ کے لیے نرگ ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم اقبال سلفی صاحب، آپ نے جوابات سے نوازا۔ اصل میں وہی ہے کہ غیر مسلم نے ایک پیراگراف پڑھا اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے لوگ کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، تو ان کے دماغ میں یہ بات رسی اور بسی۔ محترم، آپ نے بتایا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں سکھ لوگ، تو میں یہ بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کی دھارمک پستک ہے گرو گرنتھ صاحب، وہ صرف اس کو سجدہ کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں سر، گرو گرنتھ صاحب کو گردوارے میں بھی، اور انہوں نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اب اس کی اسلامی حیثیت کیا ہے، اسلامی شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر ایک کتاب مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کو سجدہ کرنے کی کیا پوزیشن ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آپ تشریف لائے، وقت دیا، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔